नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह काफ की आयत नंबर 50। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकाति इसजुदू, और जब हमने कहा फरिश्तों से कि तुम सजदा करो, लिआदम आदम को, फसजदू तो सब ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस सिवाय इब्लीस के, काना मिनल जिन्नी वो जिन्नों में से था, फ़ासाका अन अमरी रब्बिही उसने नाफरमानी की अपने रब के हुक्म की, अफ़तत्तखिज़ूनहु फिर भी तुम बनाते हो उसे, वज़ुर्रिय्यतहु और उसकी औलाद को, औलिया अपना सरपरस्त, मिन दूनी मुझे छोड़कर, वहुम लकुम अदुव्व और ये तुम्हारा दुश्मन है, व बिअसा लिज़ालिमीना बदला बहुत ही बुरा है इन ज़ालिमों के लिए ऐसा बदल जो इन्होंने इख्तियार किया है, यानी मुझे छोड़कर मेरे इस दुश्मन को अपना दोस्त बना लिया है। अब क्या है, ये जो शैतान था यानी ये फ़रिश्ता नहीं था बल्कि जिन था। ये इस्तस्नाए दलील है कि जब सजदे का हुक्म दिया गया तो उसमें फ़रिश्तों के साथ जिन्नात भी शामिल थे। वो उस वक्त चूँकि फ़रिश्तों के ताबे थे, इनकी पैरवी की हैसियत रखते थे, यानी ताबे की हैसियत रखते थे, इसलिए हुक्म में इनका ज़िक्र अल्लाह ताला ने नहीं किया। और ये कि फ़रिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और शैतान जो उसमें जिन्नात थे वो कम तादाद में थे, इसलिए जो तादाद ज़्यादा होती है उसको मुखातिब करके पुकारा जाता है। तो ये कम तादाद होने की वजह से अल्लाह ताला ने इनका नाम नहीं लिया। और तीसरा ये कि अब अल्लाह ताला कुफ़ार कुरैश को बता रहे हैं कि शैतान वो जो दुश्मन था जिसने अल्लाह का कहना नहीं माना, तुम उस हस्ती को, उस ज़ात को छोड़कर अल्लाह फरमाते हैं मेरे इस दुश्मन को तुमने अपना सरपरस्त बना लिया है। ये क्या है, यानी पहले दिन से तुम्हारे दुश्मन हैं शयातीन, और उनकी दुश्मनी को देखकर भी इन्हें यह हैसियत दे रहे हो। ये इजहार अफसोस और इजहार तअज्जुब का जुमला है कि उनसे मुँह फेर कर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बहुत ही बुरा है वो बदल जो तुमने इख्तियार कर लिया है। मा अशहदतुहुम खल्क़ समावाति वल अर्ज़ि, मैंने नहीं इन्हें बुलाया था पैदा करते वक्त, ना आसमानों को और ना ही ज़मीनों को, वला खल्क़ अनफुसिहिम, ना ही इनकी अपनी तख्लीक के वक्त मैंने इनको मदद के तौर पर बुलाया था। वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़ल्लिना अज़ुदा, और ना ही मैं ऐसे गुमराहों को अपना मददगार या दस्ते बाजू बनाया करता हूँ। इस जुमले का असलूब बयान तंज़िया है, मतलब यह है कि मैंने तो अपने किसी काम में उनसे कभी मदद नहीं ली, लेकिन तुम्हारा हाल ये है कि निहायत फ़याज़ी के साथ तुम मेरी खुदाई में इन्हें शरीक बना रहे हो कि गोया ये ज़मीन और आसमान और इनकी मखलूक़ात सब उन्हीं के ताउन से वजूद में आई हैं। मुशरिकीन अरब जिस तरह फ़रिश्तों को खुदा की बेटियां करार देकर उनको पूजते थे, इसी तरह जिन्नों का भी रिश्ता खुदा से कायम किए हुए थे और मुख्तलिफ़ सूरतों में उनकी परस्तिश करते थे। उस्ताद इमाम लिखते हैं कि वो हर वादी, हर पहाड़ के अलग अलग जिन और भूत मानते और उनकी आफतों से अपने आप को महफूज रखने के लिए उनकी जय पुकारते और उनको नजराने चढ़ाते। बाज़ जिन तो इतने ख़तरनाक समझे जाते थे कि उनको राज़ी करने के लिए बदकिस्मत लोग अपनी औलाद तक की कुर्बानी पेश करते, और उनका वहम ये था कि अगर इस जिन को अपनी किसी औलाद की कुर्बानी देकर राज़ी ना किया तो वो सारी औलाद को चट कर जाएगा। यौमा यकुलु नादू शुरकाइयल्लज़ीना, उस दिन ये लोग क्या करेंगे जिस दिन वो अल्लाह फरमाएगा कि पुकारो मेरे उन शरीकों को, यल्लज़ीना ज़अमतुम, जिनके बारे में तुम्हें बड़े दावे हैं, फ़दाअहुम, बस वो उन्हें पुकारेंगे, बुलाएंगे, फ़लम यस्तजीबू लहुम, व उन्हें कुछ भी जवाब नहीं दे सकेंगे, वजअलना बैनहुम मौबिका, हम इनके दरमियान एक हलाकत का गड्ढा कायम कर देंगे। यानी जिनके ऊपर तुमने अपनी ज़िंदगियां बिता दी, जिनके नज़र और नियाज़ें औलाद तक कुर्बान कर दी, उस दिन उनका हाल ये होगा कि तुम उन्हें पुकारते रह जाओगे, वो तुम्हारी पुकार का जवाब तक नहीं देंगे। अल्लाह फरमाते हैं ये होगा तुम्हारी हलाकत का गड्ढा क्योंकि तुमने अल्लाह को छोड़कर इनको पुकारा था। वारा अल मुजरिमून अन्नारा, जब देखेंगे ये मुजरिम आग को, फज़न्नु, तो ये समझ जाएंगे, अन्नहुम मवाक़िऊहा, कि ये अभी इसमें गिरने वाले हैं, वलम याजिदू अन्हा मसरिफ़ा, ये आग से निकलने की कोई राह भी नहीं पा सकेंगे।
وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ اور یقیناً ہم نے پھیر پھیر کے بیان کر دیں اس قرآن میں لِلنَّاسِ سے لوگوں کے لیے مِنْ كُلِّ مَثَل ہر قسم کی مثالیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا اور انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے مثالیں بیان کر دیں، لیکن کیا ہے انسان ہر وقت جھگڑتا ہی رہتا ہے کہ کون پیدا کرے گا جب میں گل سڑ جاؤں گا۔ مانا انا سا اور نہیں منع کیا لوگوں کو، نہیں روکا لوگوں کو ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں اذ جاءہم الہدی اس کے بعد کہ ان کے پاس ہدایت بھی آ چکی یعنی کہ قرآن حکیم وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ یہ کہ معافی مانگیں اپنے رب سے اللہ سوا اس بات نے انہیں روکا ہوا ہے ان تاتیہم کہ وہ کہتے ہیں کہ آ جائیں ان کے پاس سنت الاولین پہلے لوگوں کے طریقے او یاتیہم العذاب قبلا یا ان کے سامنے عذاب آ جائے سامنے سے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ لے او عذاب، لے او قیامت۔ اس چیز نے انہیں روکا رکھا ہے کہ جب قیامت یا عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت ایمان لائیں گے، اب بھی یہ اس وجہ سے ایمان نہیں لا رہے اور نہ ہی اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسِلِينَ یعنی یہ نشانیاں مانگتے ہیں تو کیا ہے نشانیاں، ہم نہیں بھیجتے اپنے رسولوں کو الا مبشرین مگر صرف خوشخبری دینے کے لیے جنت کی، ومنذرین اور خبردار کرنے کے لیے جہنم سے، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور جھگڑتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں بالباطل جھوٹ کے بارے میں، باطل کے بارے میں، لِيُدْحِضُوا تاکہ وہ مٹا سکیں بے ہی اس سے الحق حق کو، وہ باطل سے چاہتے ہیں کہ جھوٹ کو مٹا سکیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے یہ سورج کو پھونکے ماریں کہ یہ بجھ جائے، اس طرح حق کے ساتھ تو ہمیشہ اللہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات ہوتی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ یہ باطل کو حق کے ساتھ یہ حق کو باطل کے ذریعے سے مٹا سکیں۔ وَاتَّخَذُوا اس لیے انہوں نے بنا لی ہے آیتی میری آیات کو، وَمَا أُنذِرُوا اور میرے ڈراموں کو ہزوا مذاق سمجھ لیا ہے، یعنی وقت کے رسول انہیں بتا رہے ہیں لیکن انہیں اس چیز نے روکے ہوئے ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں ان منکروں کا حال یہ ہے کہ باطل کی مدد سے کٹ حجتیاں کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھائیں، اور میری آیتوں کو انہوں نے مذاق بنا رکھا ہے اور اس چیز کو بھی جس سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے۔ ومن ازلم ممن ذکر اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جسے نصیحت کی جائے بے آیات ربہ اس کی رب کی آیات کے ذریعے سے فاعرض عنہا پھر وہ ان سے منہ پھیر لے، یعنی اللہ کی آیات کے ذریعے سے خبردار کیا جا رہا ہے پھر کیا ہے وہ ان سے اعراض کرتا ہے، منہ پھرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَنَاسِیَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ اور بھول جائے وہ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے۔ ہاتھوں سے آگے کیا ہے، یہ کافر کیا بھیج رہے ہیں، صرف گناہ ہی بھیج رہے ہیں اور اپنے ان گناہوں کو بھول جائے۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً یقیناً ہم نے ڈال دیے ہیں ان کے دلوں میں پردے، ان یفقہوہ کہ اس قرآن کو نہ سمجھ سکیں، وافی اذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں بہرا پن ہے۔ یہ اللہ اس وقت ڈالتے ہیں جب وقت کا رسول انہیں بار بار خبردار کر کے جب یہ کہتے ہیں کہ ہم تیری لائی ہوئی تعلیمات کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ اگر یہ وقت کے رسول کی بات سنیں بھی تو یہ کیونکہ یہ سنتے بھی اس لیے تھے کہ اس میں سے کوئی عیب کوئی نقص اس طرح نکال سکیں اور ستانے کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ آ کے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ اگر تم انہیں بلاؤ ہدایت کی طرف دعوت دو، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا یہ کبھی بھی اس سے ہدایت نہیں پائیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ اور تیرا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے، یعنی انہیں پکڑ نہیں لیتا، یہ اتنی ڈٹھائی کرتے ہیں۔ اللہ کیا کرتے ہیں، اللہ بخشتے رہتے ہیں اور اللہ کی رحمت چھائی ہوئی ہے، بہت زیادہ رحمت والے ہیں۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ اور اگر اللہ انہیں پکڑ لے بِمَا كَسَبُوا ان کے کرتوتوں کے سبب، لَأَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ تو جلدی ان پر عذاب لے آئے۔ بل لہم موعدن بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا یہ ہرگز نہیں پائیں گے اس اللہ سے بچنے کے لیے کوئی اور جائے پناہ، نہ ہی کوئی اپنا سپورٹر۔ یعنی ابھی اللہ فرماتے ہیں میں انہیں اس لیے یہ ڈھیل دے رہا ہوں، میں عذاب میں انہیں نہیں پکڑتا کیونکہ اگر اللہ پکڑنے پر آئے تو کوئی زمین پر ایک بھی جان والا باقی نہیں رہے گا، لیکن اللہ مہلت دیتا ہے کیونکہ ہر ایک کے لیے ایک وقت متعین ہے، ہر انسان کے لیے ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، لیکن جب وہ وقت آ جاتا ہے پھر اللہ کی طرف سے ڈھیل نہیں دی جاتی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ
اور یہ جو بستیاں ہیں اہلکنہم جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، لما ظالموا اس وقت جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا لمہلکہم موعدا اور ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وقت، ایک وعدہ، ایک ٹائم مقرر کیا ہوا تھا۔ یہ مدین، سمود، قوم لوط اور قوم سبا کے اجڑے ہوئے دیاروں کی طرف اشارہ ہے جن سے اہل عرب اپنے سفروں میں گزرتے رہتے تھے اور ان سے خوب اچھی طرح واقف تھے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کے مقابلے میں صبر کریں اے پیغمبر اور ان کے لیے وہ واقعہ سامنے رکھیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ جب کہا تھا موسیٰ نے لِفَتَاهُ اپنے ایک شاگرد سے، لَأَبْرَحُ کہ میں نہیں رکوں گا، حتیٰ ابلغ جب تک کہ میں پہنچ نہ جاؤں، مجمع البحرین دو دریاؤں کے سنگم پر ملنے پر، او امضی یا حقبہ یا میں ہمیشہ ہی چلتا رہوں گا، یعنی سال ہر سال میں چلتا رہوں گا۔ فلما بالغا جب وہ پہنچے مجمع بینہما دو دریاؤں کے ملنے پر، سنگم پر، ناسیا حوتہما تو وہ بھول گئے اپنی مچھلی کو، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا پس اس نے بنا لیا مچھلی نے، تلی ہوئی مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ، ایسے جیسے اسے سرنگ لگی ہوئی ہو۔ اب یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ غیب کی حکمتیں بتا رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں انہیں ذرا اپنے سامنے وہ واقعہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کس طرح حکمتوں سے کام کرتا ہے، اللہ فوری نہیں پکڑتا، اور ہر کام کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے، ان کے سامنے وہ واقعہ بیان کرو۔ یہ واقعہ عالم رویا کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی خواب اور رویا کیا ہوتا ہے؟ نبیوں کا خواب اور نبیوں کا اصلی سفر یعنی ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔ یہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ عالم رویا کا بھی ہو سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے رویا چونکہ بالحق ہوتے تھے، اس لیے قرآن اور بائبل دونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات بالکل اسی طریقے سے بیان کیے جاتے ہیں جس طرح عالم بیداری کے واقعات بیان ہوتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے ابتدا ہی میں دیکھیے تو واقعہ اسرا یعنی معراج اسی طرح بیان ہوا ہے۔ اسرا یعنی پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات، وہ بھی اس طرح، مگر آگے اسی صورت میں قرآن نے سورہ آیت 60 میں واضح کر دیا ہے کہ یہ ایک رویا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا۔ تاہم اسے اگر عالم بیداری میں کا واقعہ مانا جائے تو دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پھر وہی ہو سکتی ہے جہاں موجودہ شہر خرطوم کے دریائے قریب دریائے نیل کی دو بڑی شاخیں، شاخ البحر الابیض اور بحر الارزق آ کر ملتی ہیں۔ صاحب تفہیم اور قرآن یعنی مولانا مودودی صاحب نے بھی بالکل صحیح لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی پوری زندگی جن علاقوں میں گزاری ان میں اس ایک مقام کے سوا کوئی مجمع البحرین نہیں پایا جاتا۔ لما جاوزا پس جب دونوں نے پار کیا وہ سنگم کو، کالا تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے لفتاہو اپنے اس شاگرد سے، آتینا غداءنا تم لے آؤ ہمارا ناشتہ، لقد لاقینا من سفرنا ھذا نصبا یقیناً ہمیں پہنچی ہے اس سفر سے بڑی تھکان۔ کالا تو کہا اس شاگرد نے، ارائیتا کیا آپ نے دیکھا، اذ اوینا جب ہم نے پناہ لی، الی الصخرۃ اس چٹان پر، فانی نسیت الحوت بے شک میں بھول گیا مچھلی کو، وما انسانیہ مجھے نہیں بھلایا اس کا، الا الشیطان سوائے شیطان نے، ان اذکرہ کہ میں اس کا آپ کے سامنے ذکر کرتا، مجھے شیطان نے اس کا ذکر کرنے سے بھلا دیا۔ واتخذ سبیلہ بس اس مچھلی نے بنا لیا اپنا راستہ، فی البحر دریا میں، عجبا عجیب طریقے سے، یعنی وہ بھنی ہوئی مچھلی تھی۔ اللہ کی طرف سے یہ اشارہ تھا جہاں یہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہاں آپ کو وہ بندہ ملے گا جس سے آپ نے علم سیکھنا تھا۔ کالا تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ذالک ما کنا نبغی یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی۔ فرتدا پس وہ پھرے، علی آثارہما قصصا اپنے قدموں پاؤں کے اوپر، یعنی پیچھے پھر قدم رکھتے ہوئے، اپنے نشان کے اوپر قدم رکھتے ہوئے واپس لوٹے۔ وجاد عبدا من عبادنا پس انہوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، یعنی ان کا نام خضر بتایا جاتا ہے، آتینہ رحمۃ من عندنا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی، وعلمنہ من لدنا علما اور ہم نے اسے اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا۔ روایتوں میں ان کا نام خضر آیا ہے۔ ان کے جو کام آگے بیان ہوئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غالباً ملائکہ میں سے کوئی ہستی تھے جو انسانی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کو ملے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی نوعیت کے کاموں کے لیے مامور تھے جو آگے مذکور ہیں۔
اصل میں لفظ رشد آیا ہے، اس کے معنی علم و حکمت کے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد وہ خاص علم ہے جو اسرار کائنات سے متعلق اس بندے کو دیا گیا تھا۔ قَالَ لَهُ موسیٰ، کہا اس سے موسیٰ علیہ السلام نے، هَلْ أَتَّبِعُكَ، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا، اس بات کے لیے کہ آپ مجھے تعلیم دیں وہ جو آپ کو اللہ کی طرف سے علم اور حکمت کی تعلیم دی گئی ہے۔ قَالَ، تو کہا حضرت خضر علیہ السلام نے، إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں، عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس بات کی آپ کو خبر ہی نہیں، آپ اس پر کس طرح صبر کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ تو ایک فرشتے تھے جو مامور تھے اللہ تعالیٰ کی ان کاموں پر، تو انہوں نے کہا آپ ان باتوں پر کس طرح صبر کر سکیں گے۔ قالا، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ساتجدونی، ان قریب آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا، صابروں، صبر کرنے والا، والا عاصی کا امرا، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا ان معاملات میں، کسی کام میں۔ قالا، تو کہا یعنی حضرت خضر نے، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، اگر تو میرے ساتھ چلنا بھی چاہتا ہے، فَلَا تَسْأَلْنِی، پس مجھ سے سوال نہ کرنا، عَن شَیْءٍ، کسی بھی چیز کے بارے میں، حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَکَ مِنْہُ ذِکْرًا، جب تک کہ میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ فَانْطَلَقَا، پس وہ دونوں چل پڑے، حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِینَةِ، یہاں تک کہ جب وہ سوار ہوئے کشتی میں، خارا، کہا تو جو حضرت خضر ہیں انہوں نے اس میں سوراخ کر دیا۔ قالا، تو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، أَخَرَقْتَهَا، کیا تو نے اس میں سوراخ کر دیا، لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، تاکہ غرق ہو جائیں کشتی کے سوار، لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا، یہ تو نے بڑی بری حرکت کی۔ قالا، تو کہا حضرت خضر نے، أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم ہرگز صبر نہیں کر سکو گے میرے ساتھ۔ قالا، لا تؤاخذنی، تو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، مجھے نہ پکڑیں، میرا مواخذہ نہ کریں، بما نسیت، اس بات پر کہ میں بھول گیا ہوں، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے کام میں بھی آپ سختی مت برتیں۔ فانطلقا، پس وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ جب وہ ملے ایک لڑکے سے، فقاتلہ، پس اسے قتل کر ڈالا، حضرت خضر جو فرشتے تھے۔ قال اقتلتا، حضرت موسیٰ نے کہا کیا تو نے قتل کر دیا، نفسن، ایک جان کو، زکیتن، جو پاکیزہ جان تھی، بغیر نفسن، بغیر نفس، بغیر کسی وجہ، بغیر کسی قصور کے، لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو نے بڑی بری حرکت کی۔ قالا، تو کہا حضرت خضر نے، الم اقل لک، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تو ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔ قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان سألتک، اگر میں سوال کروں تم سے، عن شیئن، کسی بھی چیز کے بارے میں، بعدہ، اس کے بعد، فلا تصاحبنی، پس تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا، قد بلغت من لدنی عذرا، یقینا تجھے میری طرف سے بہت بڑا عذر یعنی بہانہ مل چکا ہے۔ فانطلقا، پس وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا آتیا، یہاں تک کہ جب آئے، اہلا قریۃ نستطعما، اہلا قریۃ، ایک بستی والوں کے پاس، نستطعما، وہاں انہوں نے کھانا مانگا، اہلہا، وہاں کے رہنے والوں سے، فابوا، پس انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما، ان دونوں کی ضیافت یعنی مہمان نوازی سے۔ فوجدا فیہا، پس انہوں نے پایا اس بستی میں، جدارا، ایک دیوار، یرید ان ینقض، کہ وہ ایسی گرنے ہی والی تھی یا گر چکی تھی، فاقامہ، پھر اسے نئے سرے سے کھڑا کر دیا۔ قالا، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر تو چاہتا تو اس بات پر ان سے اجر لے سکتا تھا، یعنی یہ بستی کے ایسے بے مروت لوگ تھے کہ انہوں نے کھانا دینے سے بھی انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ بھوک لگی ہوئی تھی، وہ تو فرشتے تھے لیکن انہیں بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ ان سے اجر مانگ لیتے تو پھر ہم اسے کھانا کوئی بنوا لیتے یا خرید لیتے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، کہا اس پر حضرت خضر نے کہ یہ تیرے اور میرے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے، سأنبئک، ان قریب میں تمہیں بتا دیتا ہوں، بے تاویلی، ان کی وہ تعبیریں، ما لم تستطیع علیہ صبرا، جس پر تو صبر نہیں کر سکا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ اس کی تفصیل کال کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔